बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी। मैंने अपनी माँ को समझाया कि मेरी इसी लड़की से शादी करवा दे, तो मेरी माँ ने कहा कि नाम भी ना लेना उससे शादी करने का। पता नहीं मेरी माँ को उस अंधी लड़की से क्या नफरत थी, लेकिन एक दिन मुझे भी पता चल गया कि मेरी माँ मुझे क्यों उससे शादी करने से रोकती थी, क्योंकि उस लड़की के साथ एक मसला था। ये औरत तो थी, लेकिन मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मेरे बाबा ने मेरी माँ को बहुत तंग किया। शादी के शुरू में 14 साल उनको जॉइंट फैमिली में रखा और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे रिश्तेदार खुद ही इधर उधर बिखर गए। जॉइंट फैमिली का सिस्टम ख़त्म हो गया और मजबूरी में उनको अलग से घर लेना पड़ा। अब वो अलग रहने लगे। मैं भी जवान हो गया। मेरे बाबा को भी एहसास हो गया कि उन्होंने मेरी माँ की ज़िंदगी को बहुत अजाब किया, लेकिन अब जब वो अलग हुआ है तो उसके बाद मेरी माँ ने खुद को अल्लाह की राह पर लगा लिया। उन्होंने बाबा को बस उनके हाल पर छोड़ दिया। बस उनके काम कर देती थी, घर में खाना बना देती थी, घर को साफ कर देती थी। इसके अलावा उन्हें बाबा से कोई लेना देना नहीं था। जबकि मेरी माँ पूरे ख़ानदान में मशहूर थी कि अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करती थी। उसका वक्त और उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए मरी जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ अल्लाह की राह पर लग गई थी। वो महीने में एक दफ़ा यतीम खाने ज़रूर जाती थी। वहाँ पर जाकर वक्त गुजारती थी। वहाँ के बच्चों के लिए अपनी तरफ से जो कुछ भी होता ले जाती थी। घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती तो वो एक तरफ रख देती और कहती कि मैं यतीम खाने ले जाऊँगी, और फिर अपनी जेब में से भी कुछ पैसे निकालती और ज़कात भी, जो सारा कुछ जोड़ जमा करके यतीम खाने वालों को दे आती थी। मेरे बाबा उनको कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो वो कर रही थी वो बिल्कुल ठीक कर रही थी। इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। वो तो अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रही थी और अल्लाह की राह में खर्च कर रही थी। इसीलिए बाबा भी खामोश हो जाते थे। लेकिन अब वो जहाँ भी बैठते तो लोगों को कहते कि ये औरत मुझसे पहले भी मोहब्बत नहीं करती थी, अब देखो इसने मुझे बिल्कुल ही मेरे हाल पर छोड़ दिया है। जवानी में मर्द औरत को रोक दिखाता है और ऐसी औरतें बुढ़ापे में बदला ले लेती हैं, जब मर्द को और कोई औरत भी मिलने वाली नहीं होती। मेरी माँ भी ऐसा ही कर रही थी। उनकी नमाजों का, उनकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बीवी भी ऐसा ही कर रही है। उसकी नमाजों का, उसकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं उससे राज़ी नहीं हूँ। मेरे बाबा इसी तरह की बातें करते रहते थे। एक दिन मेरी माँ जब यतीम खाने से वापस आई तो अकेली नहीं थी। हम दोनों बाप बेटा बाहर लाउंज में बैठे थे। ये देखकर हैरान रह गए कि उनके साथ एक लड़की थी। उस लड़की के चलने के अंदाज से ऐसा लगता था कि जैसे कोई गड़बड़ है। उसने मेरी माँ का बाजू पकड़ रखा था। फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि शायद वो अंधी थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन थी तो बला की खूबसूरत। इतनी खूबसूरत दुबली पतली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसे लगता था कि कोई फिल्म और ड्रामों में काम करने वाली मॉडल है। मेरी माँ ने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया और बाहर आई तो हमने सवाल किया कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। इसकी इज्जत को वहाँ पर ख़तरा था। ये बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई और अभी ये हमारे साथ ही रहेगी। मेरी क्या मजाल थी कि मैं अपनी माँ से कोई सवाल करता या पूछता कि नहीं ऐसा क्यों, आपने ये फैसला कैसे कर लिया। और बाबा तो कर सकते थे। जब बाबा ने सवाल किया तो मेरी माँ ने कहा कि मेरी कोई बेटी नहीं है और तुम जानते हो कि कोई बेटी क्यों नहीं है। उन्होंने ये बात करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं उनकी बातें सुन रहा था। मेरी माँ ने मेरे बाप को कहा कि मैं माँ बनने वाली थी और मेरे यहाँ बेटी आने वाली थी। मैंने सोचा था कि बेटी पैदा हो जाएगी तो तुम्हारी आंखों में भी शर्म आ जाएगी, क्योंकि जब मर्द खुद बेटी का बाप बन जाता है तो उसके दिल में एहसास ज़रूर जागता है। लेकिन उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझसे घर के इतने सारे काम करवाए कि मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, और उसके बाद मैं कभी माँ ना बन सकी। तुम्हें डॉक्टर ने ये सब कुछ बताया था। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ था। अब मेरे दिल में अगर बेटी की ख्वाहिश है तो मैं उसे पूरा करने के लिए क्या करती। बस मुझे उस पर तरस आ गया और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। जहाँ हम खाना खाते हैं वहाँ ये भी खा लेगी। मेरे बाबा ने कहा कि बात खाना खाने की नहीं है, पता नहीं कौन है, कैसी है, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरी माँ ने कहा कि जिम्मेदारी लेकर ही साथ लाई हूँ। अब वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका शादी ब्याह करना भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं कर लूँगी। तुमसे 1 रुपया नहीं लूँगी। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज से तुम अपना बिस्तर बाहर ही समझो। तुम मेरे कमरे में नहीं सोओगे, क्योंकि मेरे कमरे में ये लड़की सोएगी। मेरे बाबा ने कहा कि इसको कोई और कमरा दे दो। एक कमरा खाली पड़ा है, स्टोर रूम भी खाली है। एक बंदे के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर रह सकती है, लेकिन मुझे क्यों मेरे कमरे से दरबदर कर रही हो। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम दरबदर ही हो जाओ तो अच्छा है, तुम्हारा फ़ायदा ही क्या है।
بس میں اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، تم باہر لاؤنج میں سو جایا کرو، ویسے بھی گرمی کا موسم ہے، تمہیں آسانی رہے گی، دل کے مریض ہو، بڑھاپا آ گیا ہے، گرمی تو بہت لگتی ہوگی۔ میری ماں کے لہجے میں فل طنز تھا۔ میرے بابا خاموش ہو کر رہ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ میرے بابا نے اگلے دن مجھے کہا کہ یہ لڑکی گھر میں کیا آئی، مجھے تو میرے کمرے سے ہی نکال دیا گیا۔ دیکھو تمہاری ماں کیا کر رہی ہے۔ عورت سے مرد اسی لیے ڈرتا ہے کیونکہ جب وہ بدلہ لینے پر آتی ہے تو اسی طرح بدلہ لیتی ہے۔ وہ پنجرے سے نکل کر بھاگتی نہیں ہے، بلکہ وہ اندر ہی رہ کر صیاد کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خود ہی پنجرے کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ یہی کر رہی ہے۔ میں نے جوانی میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کو چھوڑ دوں گا تو مجھے کوئی اور مل جائے گی، اور اس کو بھی بار بار یہی کہتا تھا، لیکن اب وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ مجھے اس عمر میں کوئی عورت نہیں ملنے والی، اور مجھے ایک عورت کی ضرورت ہے جو میری خدمت کرے، میرے لیے کھانا بنائے، میرے چھوٹے چھوٹے کام کرے، اور اب وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں پالنی چاہیے، جب وہ نفرت کرنے پر آتی ہے نا تو اپنی دی ہوئی دعائیں بھی واپس لے لیتی ہے۔ سچ کہتے ہیں عورت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ عورت کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں اور سارے ہی خطرناک ہیں۔ ماں بنتی ہے تو ماں بن کر بھی اپنے بچوں کے لیے زمانے سے لڑ جاتی ہے، بیوی بنتی ہے تو شوہر کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے خلاف ہو جائے تو اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ بیٹی بنتی ہے تو باپ کی عزت کے لیے اپنے سب سے بڑے جذبے، اپنی محبت کو سب کچھ دان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس کا نام دل نشین تھا۔ پتہ نہیں اس کا یہ نام کس نے رکھا تھا، بچپن میں ہی اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بڑی ہو کر اتنی خوبصورت بنے گی، پھر اس کا یہ نام رکھا تھا۔ مجھے تو اس کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ میں نے جب یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے کہا کہ تجھے اس کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ وہ اندھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اندھی ہے تو کیا ہوا، خوبصورت تو ہے نا، اب اتنی خوبصورت لڑکی اور کہیں سے بھی ملے گی بھلا، اور اندھی لڑکی کے تو بڑے فائدے ہوتے ہیں جو تجھے نہیں پتا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تیری تو بڑی گہری سوچ ہے، لیکن ساری زندگی ایک اندھی لڑکی کے ساتھ گزار دے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے شادی کروں گا، اس کے ساتھ خوش رہوں گا، اور پھر میں دوسری شادی بھی کروں گا کسی نارمل لڑکی کے ساتھ جو میری ہم سفر بن سکے، اور میں دونوں کے ساتھ احسان کروں گا اور دونوں کو اپنی زندگی میں رکھوں گا۔ میرا دوست اس بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو بہت آگے کی سوچ رہا ہے، سب ایسا ویسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ مجھے آگے کا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ لڑکی مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بہت خوبصورت ہے، ایسی لڑکی پھر کبھی کسی کو نہیں ملے گی۔ میرے لیے پہلے بھی میری ماں رشتے تلاش کر رہی ہے، مجھے اکثر تصویریں دکھاتی رہتی ہے، تصویر کے پیچھے لڑکی کا نام اور وزن لکھا ہوتا ہے، اور سب کا وزن ہی 70 کلو سے اوپر ہوتا ہے۔ یار جب اگر شادی سے پہلے ہی وزن 70 کلو سے اوپر ہوگا تو شادی کے بعد تو وہ 100 کلو کی ہو جائے گی۔ میرے دوست نے کہا کہ تجھے کوئی محبت نہیں ہوئی ہے، تو بس حسن پرست آدمی ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے حسن پرست کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، وہ میں بس اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا آج کل بڑے پریشان رہتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کے ساتھ تو واقعی بڑا برا ہو رہا ہے، آپ کو تو آپ کے کمرے سے بھی نکال دیا گیا، لیکن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے بابا نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جاؤں تو پھر آپ کو آپ کا کمرہ مل سکتا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم اس کو کیسے اپنے کمرے میں لے کے جاؤ گے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا؟ وہ عورت، وہ میری ماں کی بات کر رہے تھے، اس کو اپنے پاس سے ہٹا ہی نہیں رہی، اور تم کہتے ہو کہ تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ گے۔ تم نے اس گھر میں رہنا ہے یا یہاں سے نکل جانا ہے؟ میں نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا آپ بات کو سمجھ نہیں رہے، میں زبردستی تھوڑی نہ اسے کمرے میں لے جاؤں گا، میرا مطلب ہے کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو قانونی طور پر اس کا حق ہوگا مجھ پر، تو وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی تو آپ کو آپ کا کمرہ واپس مل جائے گا۔ میرے بابا اس بات پر تھوڑا سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ تو بھی پھر میرا ہی بیٹا ہے، بڑی گہری سوچ ہے تیری، اپنی ماں سے بات کر لے، مجھے کیا مسئلہ ہے، ویسے بھی تیری شادی کروانے کے لیے وہ اتاولی ہوئی بیٹھی ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی تجھے اور کہیں نہیں ملے گی۔ میرے بابا بھی میری رگ رگ سے واقف تھے، ان کا دماغ تو میری طرح کا ہی تھا، یا شاید میرا دماغ ان کی طرح کا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنی ماں سے بات کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ ایک دن رات ہوئی تو مجھے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آئیں، ایسے لگتا تھا کہ کوئی کسی لڑکی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور وہ بیچاری روتے ہوئے چیخ چلا رہی ہو۔ مجھے آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں، میں اٹھ گیا، ایسے لگا کہ یہ آواز امی کے کمرے سے آ رہی ہے۔ میرے بابا بھی جاگ گئے، لیکن جب ہم نے دروازے پر دستک دی تو امی نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کو؟
میں نے کہا کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو چپ چاپ سو رہی ہے، اور دروازے کے آگے سے ہٹ گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو واقعی سو رہی تھی، لیکن ہم حیران تھے کہ ہم دونوں کے کان ایک ساتھ کیسے بج سکتے تھے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن میرے بابا نے کہہ دیا کہ یہ لڑکی بڑی بدنصیب ہے، اللہ اس کو تیری ماں سے بچا لے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہیں اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں بالکل بھی نارمل نہیں ہے، اس کا دماغ گھوم چکا ہے۔ اس نے جتنی بھی نفرتیں، جتنے بھی ظلم برداشت کیے تھے، اب وہ سارے ہم کو نکال کے ہی جائے گی۔ ان سارے دکھوں کو، ان مظالم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گی۔ اب وہ ایسی عورت بن گئی ہے کہ اس نے جو سمیٹا تھا وہی واپس کرے گی۔ اس کو ہمیشہ دکھ ملا ہے اور وہ دکھ ہی دے گی۔ میرے بابا کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی بات کروں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں فوراً ہاں کر دے گی، کیونکہ ایک تو وہ یتیم تھی، اسے آسانی سے رشتہ ملنے والا نہیں تھا، اور دوسرا میری ماں اس کو مدد کرنے کے لیے ہی تو لائی تھی، تو پھر میری شادی اس سے کیوں نہ کرواتی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کا موڈ کب ٹھیک ہوتا ہے تاکہ میں ان سے بات کروں، لیکن میری ماں کا موڈ کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی غصے میں رہتی تھی اور تلخی سے بولتی تھی۔ مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھی ہے تم نے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں پہلے ہی نماز پڑھ کے آ گیا تھا۔ ان کا موڈ تھوڑا اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ امی، مجھے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ بات اس لڑکی کے بارے میں ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں بولو، کیا ہوا؟ اس نے کوئی بات کر دی ہے کیا؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے؟ میں نے کہا کہ امی دیکھیں، وہ بیچاری اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو یہ گھر پر آیا ہی ہے نا۔ وہ یہاں پر رہتی ہے تو کس طرح رہتی ہوگی، کیا سوچتی ہوگی، کیا نہیں سوچتی ہوگی۔ آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیں، میری بیوی بن جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہے گی۔ جب میں نے یہ بات کی تو میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ پھر میں نے اپنا دوسرا پتا پھینکا۔ میں نے کہا کہ امی، محلے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں 2 مرد رہتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک جوان ہے، اور آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آپ نے اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ اسی گھر میں آپ کا جوان اور خوبصورت بیٹا بھی رہتا ہے، اور آپ کا شوہر بھی تقریباً جوان ہے۔ وہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ آپ نے حج بھی کیا ہوا ہے اور آپ اچھی نیک عورت ہے، لیکن آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کس کس کو جواب دوں گا، کس کس کی زبان بند کروں گا۔ اسی لیے یہی طریقہ ٹھیک ہے کہ میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں، تو وہ میری بیوی بن جائے گی اور اسی گھر میں رہے گی۔ میری ماں نے میری پوری بات سن لی۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گی جو میرے حق میں ہوگی، لیکن انہوں نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا، اور مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے یہ بات ہی کیوں کی تھی۔ مجھے ان کے سامنے یہ سب بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے اپنا منہ اللہ کو دکھانا ہے، محلے والوں کو نہیں۔ یہاں پر تو ان لوگوں کے خلاف بھی باتیں کی جاتی ہیں جو دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں کوئی کچھ بھی بولتا رہے، بولتا ہے تو بولتا رہے، تجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات تیری شادی کی، تو مجھے پتا ہے کہ تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے اور تو شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں تلاش کر رہی ہوں اور میری بات چل رہی ہے ایک اچھی سی لڑکی کے ساتھ، تیری شادی کروا دوں گی۔ رہی بات دل نشین کی، تو اس کے بارے میں تو نے یہ سب کچھ سوچا بھی کیسے؟ کیونکہ ہمیشہ تو اسی کو دیکھتا رہتا ہے اور اسی کے بارے میں تو سوچتا رہتا ہے۔ تجھے کوئی اور کام نہیں ہے؟ تیری پڑھائی کے دن چل رہے ہیں، تیرا آخری سال ہے، اس طرف تمہارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے یہ بات کی کیسے؟ بڑا بن کے آیا ہے اپنی طرف سے مجھ سے یہ بات کرنے کے لیے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اندھی بہو لے کر آؤں گی میں جو کوئی بھی کام نہ کر سکے؟ میں نے کہا کہ امی، اگر آپ کو اس سے اتنے ہی مسئلے ہیں کہ وہ اندھی ہے، تو پھر آپ اس کو گھر میں لے کے ہی کیوں آئی ہیں؟ آپ تو اس کی مدد کرنے کے لیے لائی ہیں، تو میں بھی تو مدد ہی کر رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا تو مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈھول کو گلے میں ڈال لیا جائے، بس پھٹے ہوئے ڈھول کو سی دینے سے بھی مدد ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ دن یہاں پر رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کے بعد وہ چلی جائے گی، اور تجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ گھر کی لڑکی گھر میں رہ جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ گھر کی لڑکی نہیں ہے۔ وہ گھر کی لڑکی کیسے ہو گئی؟ تیرے سامنے باہر سے اٹھا کے لائی ہوں نا اس کو، تو اس کو گھر کی لڑکی بنا کر بیٹھا ہے۔ خبردار جو تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو تجھے میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بڑا آیا دل نشین سے شادی کرنے والا، منہ دیکھا ہے تو نے اپنا؟
میری ماں نے تو مجھے ایسی ایسی باتیں سنا دی کہ جیسے وہ ان کی بیٹی ہے اور میں کوئی گلی کا مصلی ہوں، گٹر صاف کرنے والا آدمی ہوں جو ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے اور ان کی بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو میری شکل و صورت زیادہ اچھی تھی اور وہ لڑکی تو اندھی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو میرے باپ نے کہا کہ وہ لڑکی مر ہی جائے تو اچھا ہے، تیری ماں کے ظلم سے تو بچ جائے گی۔ میں نے کہا کہ کون سا ظلم؟ تو میرے بابا خاموش ہو گئے کیونکہ وہ میری ماں سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تو بھی اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کرنے گیا تھا نا، منہ پٹا کے واپس آ گیا۔ اب میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی تو جو مجھے اس گھر میں کھانا مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی تو مجھے کمرے سے نکالا ہے، پھر مجھے گھر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا باپ بڑھاپے میں سڑکوں پر رل جائے؟ وہ لڑکی کون تھی، کون نہیں تھی، کہاں سے آئی تھی، میری ماں اس کے بارے میں کیا کہتی تھی، میرا باپ کیا کہتا تھا، یہ ساری باتیں تو ایک طرف تھی، لیکن میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ میرے دل کو وہ اچھی لگ رہی تھی اور میں اس کے حسن کا شکار ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے تو اسی سے شادی کرنی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ ماں سے بات کرنے والا آئیڈیا کامیاب نہیں ہوا۔ اماں نہیں مانی تو کیا ہوا، شادی تو میں نے دل نشین سے ہی کرنی ہے، اگر وہ مان گئی تو پھر ہم دونوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ ابھی ڈری ڈری سی رہتی تھی، بس پورا دن جو کام اس سے ہو پاتے تھے وہ کر لیتی تھی، کیونکہ کام کرنے میں وہ اچھی تھی۔ شاید بہت عرصے سے اندھی تھی، اسی لیے اس نے اپنے اندھے پن کے ساتھ ہی گزارا کر لیا تھا، اور ایسے بہت سے کام تھے جو وہ آسانی سے کر لیا کرتی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن بالآخر موقع مل گیا۔ میں نے اسے بڑے طریقے سے، سلیقے سے یہ بتا دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اس کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی، پر اس کے بعد اس نے کہا کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم دونوں نے آپس میں پلان بنا لیا۔ میرے ماں باپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ان کو بھنک تک نہیں پڑی، کیونکہ میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میری ماں کو پتہ چلتا تو کچھ نہ کچھ برا ہی ہوتا۔ وہ بھی میرا پورا ساتھ دے رہی تھی، اس کو بھی جھوٹ بولنا آتا تھا، ایکٹنگ کرنی آتی تھی، وہ بھی معصوم بن رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی شادی کرنا چاہتی ہوگی، اس کی شادی کی عمر تھی اور میں تھا بھی تو خوبصورت۔ اس نے مجھے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن محسوس تو کر لیا ہوگا کہ میں ایک نوجوان لڑکا ہوں جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکتی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی عورت ایسے مرد سے شادی نہیں کرتی جس سے وہ محبت کرتی ہے، بلکہ ایسے مرد کو زیادہ ترجیح دیتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں محبت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی آپ سے محبت کر رہا ہو تو یہ احساس بہت خوبصورت ہے، اور ہمیشہ وہی لوگ خوش رہتے ہیں جن کے عاشق ہوتے ہیں۔ محبوب بننا آسان اور عاشق بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہر عورت محبوب بننا چاہتی ہے، عاشق کوئی بھی نہیں بننا چاہتی۔ میں عاشق تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا، پر وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی برا نہیں تھا۔ میں اس سے شادی کر کے اسے اپنے گھر کی عورت بنانا چاہتا تھا، اسے اپنی زوجیت میں لینا چاہتا تھا، اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ صرف ایسا تو نہیں تھا کہ بس ہماری شادی ہو جاتی، میں نے اس کے خرچے اٹھانے تھے، اسے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، بہت بڑا فیصلہ تھا، اور میں یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ شادی کبھی بھی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتی۔ میں نے سب کچھ پلان کر لیا تھا کہ مجھے کس طرح سے نکاح کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، امی کو منظر سے کیسے غائب کرنا ہے۔ بابا تو ویسے ہی میرے ساتھ ملے ہوئے تھے، امی کو پتہ نہ چلا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو وہ عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ امی نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ چپک کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو، ادھر آؤ۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی امی کو آہستہ آہستہ بتا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ میری امی حیران رہ گئی، ان کے تو جیسے قدموں میں سے جان ہی نکل گئی۔ وہ بیٹھ گئی اور انہوں نے ایسا رد عمل دیا کہ جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا، بچی ہے، بس اس نے شادی کر لی تو کر لی، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ گئی ہو، جیسے ابھی تھوڑی دیر میں قیامت آنے والی ہے یا 15 منٹ بعد ہم سارے مر جائیں گے۔ ایسے بھی کیسے جذبات آ رہے ہیں تمہارے چہرے پر، جیسے کچھ بہت ہی زیادہ برا ہو گیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے اس کو منع کیا تھا، لیکن یہ اپنا دشمن خود نکلا، اب یہی آپ کو بتائے گا کہ کیا اچھا ہوا ہے اور کیا برا ہوا ہے۔ میری ماں اپنے کمرے میں چلی گئی، ہمیں ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور بابا کو بھی کمرے میں نہیں آنے دیا، بابا باہر ہی سو گئے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا، میں نے اسے کہا کہ تم جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔
میں نے اپنی امی کو منانے کی کوشش کی، دروازے پر دستک دیتا رہا، پر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے بابا نے کہا کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، ساری زندگی تھوڑی نہ ناراض رہے گی، تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دل نشین میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ اندھی نہیں ہے، مجھے دیکھ سکتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ اندھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تم اندھی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ایکٹنگ کر رہی تھی، میں بالکل اندھی نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں اس بات پر بڑا خوش ہوا، لیکن میں نے کہا کہ تم ایکٹنگ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے کہا کہ بس چھوڑو، اچھا بتاؤ منہ دکھائی میں میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھ سے پہلے بہت سارے لڑکوں سے دوستی کر چکی ہے، کبھی کسی کے ساتھ اندھی بن کے تو کسی کے ساتھ گونگی بن کے، اسی طرح سے وہ لوگوں کو لوٹتی رہتی ہے، اور اس کی زندگی میں نہ جانے کتنے مرد آ چکے تھے۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں سننے کی امید نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، میرے بابا بھی حیران رہ گئے۔ میں نے امی کے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ امی نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن جب صبح ہوئی تو امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ عجیب ہے، اس کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، اس نے نہ جانے کتنے مردوں کو پیچھے لگا رکھا ہے، اس نے تو یتیم خانے کے اندر کام کرنے والے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو یہاں سے لے جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 مرد خودکشی کر چکے ہیں، اس نے ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر ان کو انکار کر دیا، اور وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے آپ اسے کچھ دیر کے لیے یہاں سے لے جائیں تاکہ ہم اس کا کہیں اور انتظام کر سکیں، پھر ہم آپ کے گھر سے اس کو واپس لے لیں گے۔ یتیم خانے والوں کے ساتھ میری ماں کی جان پہچان تھی، اسی لیے میری ماں نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، تبھی تو وہ سب سے اس کو دور رکھتی تھی، اور تبھی شادی کی بات کو اتنا برا رد عمل دیا تھا۔ لیکن میں نے چوری چوری اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اب وہ میرے نکاح میں آ گئی، اور یہ بات بھی بڑی عجیب سی تھی۔ اس نے خود کہا تھا کہ نکاح نامے کے اوپر 30 لاکھ حق مہر لکھو، یعنی جب تک میرے پاس اب 30 لاکھ نہیں تھے تو میں اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں بڑا برا پھنس گیا تھا۔ میری ماں نے بابا کو پھر سے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہا کہ اب تم جانو اور تمہاری بیوی جانے، میری غلطی یہ تھی کہ میں مصیبت کو گھر پر لے آئی تھی، لیکن تم نے اس سے بھی بڑی غلطی کی، اور اب تمہیں ساری زندگی سزا ملے گی۔ میں واقعی بڑا ذلیل ہو رہا ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔